बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन। नाज़रीन, दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सदक़े में तमाम आलम इंसानियत को कोरोना की मुज़ी वबा से निजात अता फ़रमाए। और इसके साथ ही आज हम अपनी पूरी टीम की जानिब से तमाम अहले इस्लाम के सामने इज़हार ताज़ियत करते हैं मारूफ़ और मुमताज़ आलिम दीन, मुफ़स्सिर कुरान, मुहक़्क़िक़ और शायर जनाब अल्लामा तालिब जौहरी की वफ़ात पर आज उनकी तदफ़ीन कर दी गई है। नमाज जनाजा भी आज अदा कर दी गई है। अल्लामा तालिब जौहरी जो कि एक सरमाया इल्म व आगही थे और इल्म व आगही की निसफ़ सदी हमसे रूठ गई है। हम सब ने उनको अलविदा कहा और उनको हम ख़राज अक़ीदत भी पेश करते हैं। उनकी खिदमात जो हैं वो काबिल कदर और काबिल तहसीन हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि कश्मीर पर जो OIC का इजलास हुआ, ये हंगामी इजलास पाकिस्तान की दरख्वास्त पर बुलाया गया था, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, आज़रबाईजान और नाइजीरिया के वज़राए ख़ारजा ने शिरकत की है। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इजलास से ख़िताब किया है। उसके बाद उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की और जो सूरत हाल लाइन ऑफ कंट्रोल पर है वो उन ममालिक के सामने भी रखी और मुत्तफ़िक़ भी हुए तमाम ये ममालिक OIC के इस इजलास में कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर का मामला हल होना चाहिए। इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो इस वक्त कोरोना की वबा है उसमें लॉकडाउन की सूरत हाल पर एक मरतबा फिर अपने मौक़िफ़ को दोहराया है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अब जो डोनर्स हज़रात हैं इस सूरत हाल में उनको चाहिए कि वो पैसा सही जगह पर इस्तेमाल करें। उसके लिए जो हुकूमत है वो अपनी वेबसाइट के ज़रिए से डोनर्स को आगाह करेगी कि कहाँ पर ज़रूरत है और कहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ताकि सूरत हाल को संभाला जा सके। तो इस पर भी हम बात करेंगे। सज्जाद तरीन साहब, सबसे पहले तो जिक्र करेंगे अल्लामा तालिब जौहरी की शख्सियत और उनकी जो खिदमात हैं कौम के लिए। मेरी उनसे बड़ी मुलाकातें रही हैं, बल्कि 2-4 मुलाकातों में तो ताज हैदर साहब भी मेरे साथ मौजूद थे। मैं समझता हूँ वो इल्म का एक बहुत बड़ा ख़जाना थे और बहुत इस्लामी तारीख़ पर बहुत अबूर था उनको और बहुत कुछ हमने सीखा। मुसलमानों ने उनसे उनकी तकरीरें जो हैं सुनकर हमने बहुत कुछ उनसे सीखा और मैं समझता हूँ कि अब वो उनके जाने के बाद एक बहुत बड़ा ख़ला पैदा हो गया है, शायद वो कभी पूर्ण ना हो सके। और इन दिनों में अल्लामा तालिब जौहरी और इन जैसे दीगर जय्यद उलमाए कराम ने भी 1 महीने के अंदर वफ़ात पाई है। 5 जय्यद उलमाए कराम, उसमें मुमताज़ नाम जो है वो मुमताज़ आलिम दीन है, मुफ्ती मोहम्मद नईम जामिया बनूरिया से, वो भी वफ़ात पा गए गुज़िश्ता दिनों में, तो उनका भी एक बड़ा नाम है। उस हवाले से भी मैं चाहूँगा कि आप कुछ अल्फाज। मैं समझता हूँ जी, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये जो हफ्ता के दौरान बड़े अजीम लोग जो हैं हमें छोड़ के चले गए हैं और इनकी बड़ी खिदमात हैं और इनका जो खिदमात हैं, इनका जो इल्म है, उनका जो खिला पैदा हुआ है वो शायद वो सदियों बाद शायद पूरा हो सकेगा। वो बड़ी अजीम शख्सियात जो हैं वो हमें छोड़ के चली गई हैं जी। अच्छा जी, कश्मीर पर थोड़ा जिक्र करें। OIC का तरीन साहब आपके इल्म में है, इजलास बुलाया गया, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ख़िताब किया, पाकिस्तान की दरख्वास्त पर यह हंगामी इजलास वज़राए ख़ारजा लेवल का जो है वो तलब किया गया है। और इस वक्त जो इश्तियाल अंगेज़ी में इजाफा हुआ है लाइन ऑफ कंट्रोल पर इंडिया की जानिब से, वो इन ममालिक के सामने, OIC के मेंबर ममालिक के सामने रखा गया। इस इजलास में आज़ाद कश्मीर के सदर भी बतौर नुमाइंदा जो है वो शरीक हुए हैं। और उसके बाद फिर जो इत्तेफाक हुआ है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ये मसला हल होना चाहिए, ये एक मरतबा फिर से डिमांड सामने आई है, कितना एक असर डालेगी? देखें नकी साहब, ये हमारी एक कोशिश है, हमारी एक काविश है, लेकिन OIC जो है वो मजमूई तौर पर मुसलमानों के और उम्मत के मसाइल हल करने में नाकाम रहा है। OIC का अभी तक आप रोल देख लें, चाहे वो कश्मीर पर हो चाहे फ़लस्तीन पर हो, उसका कोई मुतहर्रक रोल नज़र नहीं आया। और बदकिस्मती से OIC पर वो ममालिक जो हैं उनका अख्तियार या उनका समझ लें ज़्यादा असर चलता है जहाँ जहाँ उसके दफातर हैं। कुछ हमारे अरब दोस्त ऐसे हैं को जो OIC को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और जो उम्मा के लिए इस्तेमाल होना चाहिए या उम्मा के लिए कोई फ़ायदा होना चाहिए वो नहीं है। बहरहाल इसके बावजूद हम ये समझते हैं कि दुनिया भर में हमारा एक मौक़िफ़ किया है और मोदी जो है जो कुछ कर रहा है, जुल्म कर रहा है, कम से कम हम दुनिया को तो बता रहे हैं जी।
अच्छा, इसी हवाले से सेनेटर शहरी रहमान साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मारूफ रहनुमा है, फॉर्मर एम्बेसडर रही हैं अमेरिका में पाकिस्तान की जानिब से। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहबा वक्त देने का। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि OIC का हंगामी इजलास वज़राए ख़ारजा लेवल का पाकिस्तान की दरख्वास्त पर बुलाया गया, वज़ीर ख़ारजा ने वहाँ खिताब किया, लेकिन जो इत्तेफाक हुआ है, आप क्या समझती हैं OIC ममालिक की ये डिमांड के कश्मीर का मामला जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल हो, LOC पर इश्तियाल अंगेजी पर कुछ मस्बत असरात मुरतब करेगा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये एक इदारा है जिसने, मैं सच बोलूँगी, माजी में तो खासा डिसअपॉइंट किया है इस हवाले से कि उन्होंने हिंदुस्तान के मोदी सरकार को काफ़ी सराहा दी है। पिछली हिंदुस्तान की फॉरेन मिनिस्टर को भी वहाँ जगह दी गई, प्लेटफॉर्म फराहम किया गया जिस पर पाकिस्तान ने भी अपने अफसोस का इजहार किया। लेकिन आदमी सतह पर जब आप अकेले होते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कोई भी पेशरफ्त आगे ले जाना, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा पे हो या किसी और प्लेटफॉर्म पे हो। अब OIC का जो प्लेटफॉर्म है उसे जैसे तैसे भी मोबिलाइज तो ज़रूर करना चाहिए, मैं समझती हूँ, ताकि बात तो उजागर हो और दुनिया का इसके ज़रिए शऊर बेदार हो। जितने भी आप प्लेटफॉर्म्स मोबिलाइज कर सकते हैं आपको करना चाहिए। लेकिन OIC के हवाले से ये भी शायद इनको, मुझे नहीं पता कि होमवर्क क्या किया गया है कि इनके मेंबरान अब इस पर क्या मज़बत एक्शन या आगे का रद्द अमल देना चाहेंगे। ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता कि बातें की जाएं और फिर OIC से कोई ठोस रद्द अमल ना आए। कोई रोड मैप तो दूर की बात है, लेकिन एक ठोस रद्द अमल तो आए कि जी हम भारत को मुतंबी करना चाहते हैं कि वो अब इस तरह की इश्तियाल अंगेजी लाइन ऑफ कंट्रोल पे डाइवर्ट कर रहे हैं। अगर उनको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चीन के साथ मुंह की खानी पड़ रही है, जो आपके सामने बिल्कुल साफ जाहिर है गलवान वैली में क्या हुआ है, और मोदी सरकार के काफ़ी जड़ें उस पर हिली हुई हैं और उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है हिंदुस्तान में। तो उन्होंने लगता है कि LOC की तरफ अपनी तोपों का निशाना कर लिया है। मगर मैं ये भी कहूँगी कि 1 जनवरी से उनकी तोपों का निशाना LOC की तरफ है, जब उन्होंने 440 वायलेशंस किए हैं, सीज फायर वायलेशंस, जो हमारे पुराने सीज फायर जो 2003 का था उसकी वायलेशन पे, और इसमें वर्किंग बाउंड्री पे भी आ जाते हैं, सियालकोट की तरफ भी आ जाते हैं, जहाँ बिल्कुल कोई सवाल नहीं है उनका जो एक बनता है। वो जो बार बार मुद्दा उठाते हैं कि ये हम क्रॉस बॉर्डर वायलेशन की बात कर रहे हैं, वो तो पंजाब के प्लेन्स का इलाका है, वहाँ तो कोई क्रॉस बॉर्डर वायलेशन हो ही नहीं सकता, सब नजर आता है, सब बिल्कुल जिसे कहते हैं माउंटेनस इलाका तो है नहीं। तो ये बात भी करनी चाहिए। और मैं समझती हूँ पाकिस्तान को बहुत पुरजोर तरीके से बात करनी चाहिए जी कि जो मॉनिटरिंग ग्रुप है उनका, जो यूनाइटेड नेशंस का अनमो गिफ्ट जिसे कहलाया जाता है, उसको आप बार बार उसको सामने लाएं कि ये वहाँ खड़ा कर दिया जाए, उसको तानियात कर दिया जाए, क्योंकि भारत बिल्कुल नहीं उनको फाल होने दे रहा। पाकिस्तान अलाउ करता है हर किस्म की आमदोरफ्त और हर किस्म की ट्रांसपेरेंसी, भारत में ऐसा नहीं है। तो ये एक बहुत अहम पॉइंट है जो मैं समझती हूँ हम अपनी डिप्लोमेसी में आजकल नहीं इस्तेमाल कर रहे। ये 5 अगस्त के बाद पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने जो इकदामात किए हैं, जो कोशिशें की हैं, आप उससे मुतमईन हैं कश्मीर के हवाले से? जी, मैंने तो आपसे अभी भी वजाहत की कि ये बात आप सामने क्यों नहीं ला रहे, इसको इंटरनेशनली क्यों नहीं उजागर कर रहे। हमारे पास छुपाने को कुछ नहीं। और बीच में हमारी AJK की लीडरशिप ने भी कहा कि इसको मोबिलाइज करें, लेकिन फॉरेन ऑफिस की तरफ से, या मतलब लीडरशिप का ये फैसला होता है, ये फॉरेन ऑफिस का फैसला तो नहीं होता। तो ये बात नहीं आगे की गई। और अक्सर और बेशतर मैंने तो देखा है काफी सुस्त रवि का शिकार इसमें सियासी लीडरशिप का एक रहा है तरीकेकार। आपने देखा कि मसलन 5 अगस्त के बाद कहा गया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि हम हर जुमे को खड़े हो जाएंगे, बाहर आएंगे। अब वो गैर रस्मी सी बात थी और इसको भी तनकीद का हदफ बनाया गया। लेकिन आप देखिए, कोई चीज सोच समझ के अनाउंस करें जो आप सस्टेन कर सकें। 2 फ्राइडेज
یہ بات کو اٹھایا گیا، پھر وہ بات آپ نے پھر کبھی سنی نہیں. تو اس طرح کی بات نہ کریں جو آپ سسٹین نہیں کرنا چاہ رہے یا نہ کر سکتے ہیں. اور اس سے ایک امیچور لیڈرشپ کی بات سامنے آتی ہے، اور پھر دنیا بھی آپ کو سیریسلی نہیں لیتی نا. اگر آپ اپنے آپ کو سیریسلی ملک میں نہیں لے سکتے تو دنیا کیسے لے گی؟ اس طرح کی باتیں آپ نے ایک دفعہ پرائم منسٹر نے آل پارٹیز کانفرنس میں بھی کشمیر کے ایشو پر 5 اگست کے بعد نہیں بلایا ہے. جوائنٹ اپوزیشن بھی سیشن جو بلایا گیا وہ اپوزیشن کے کہنے پہ ہوا، ان کے کہنے پہ نہیں. اور جو پارلیمان میں کمیٹی روم میں لیڈرشپ کو بلایا گیا اس میں پرائم منسٹر خود نہیں آئے. کشمیر ایشو پر دوسرے کمرے میں بیٹھے رہے پارلیمان کے کمیٹی روم میں، مگر خود آنے کی انہوں نے تکلیف نہیں کی، اور 2 گھنٹے ویٹ کر کے پھر آرمی چیف کو سائڈ چیئر میں بیٹھ کے بریفنگ دینی پڑی ہاؤس کو، جو سارے سربراہ موجود تھے پارلیمانی پارٹیز کی اور پولیٹیکل لیڈرشپ، جس بشمول لیڈر آف اپوزیشن دونوں ہاؤسز کے، بشمول سیاسی قیادت کے، شہباز شریف، جناب آصف زرداری، بلاول بھٹو زرداری، ہر پارٹی کے ہم سب وہاں موجود تھے، اور وہ نہیں انہوں نے آنا پسند کیا. تو انہوں نے جب اپنی انا آپ سامنے رکھیں گے کشمیر جیسے ایشو کے سامنے، تو پھر آپ کی اس میں جو ریزلٹس ہوں گے آپ پھر صرف خارجہ وزیر تک محدود ہوں گے. اور یہ فرینکلی اس پر پاکستان کی پوری لیڈرشپ کو متفق ہونا چاہیے. اس وقت اگر کوئی متفق ہے تو پرائم منسٹر نہیں ہے. وہ ٹویٹس ڈالتے رہتے ہیں مودی کو، اور انفیکٹ انہوں نے بڑی غیر موضوعی ایک ٹویٹ ڈالی حالیہ دنوں میں، جس میں نے پارلیمان میں بھی زیادہ میں نے ٹویٹر پہ نہیں تنقید کی کیونکہ یہ پاکستان کو ٹھیس پہنچتا ہے اس قسم کی بات سے. انہوں نے مودی حکومت کو آفر کیا BISP پروگرام کاپی کرنے کے لیے کووڈ کے حالات میں. انہوں نے جواب تک نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ ان کے فارن منسٹر نے جواب دیا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی اس طرح کی امداد کی، اور ہمارا جو سٹیمولس پروگرام ہے آپ کے GDP سے بڑا ہے، تو آپ رہنے دیں اس طرح کی باتیں. تو دیکھیے یہ میں کوئی بھی چھوٹا سا اینالسٹ ان کو کہہ دیتا، ایڈوائس لیتے تو ان کو ہم کہہ دیتے کہ آپ اس طرح کی ٹویٹ مودی سرکار کے لیے بیکار ہے کوئی بات کرنا. وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ صرف اپنی سیاسی ساکھ ملک کے اندر بڑھانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہندوستان کا مستقبل بھیٹ چڑھا سکتے ہیں، اور وہ چڑھا رہے ہیں. میری نظر میں وہ چڑھا رہے ہیں. انہوں نے ہندوستان کی پوری ساکھ کو داؤ پہ ڈال دیا ہے. ہندوستان کی آئیڈینٹی، اس کا تشخص سب انہوں نے مٹی میں مسل دیا ہے اپنی سیاسی ساکھ اور اپنے بہت ہی نیشنلسٹ ایجنڈا کو پرسیو کرتے ہوئے، جس میں تو ایک نازیزم کا عنصر ہے. اب یہ باتیں ان سے کرنے کی نہیں ہوتی ہیں. آپ اپنا کشمیر ایجنڈا ٹھوس طریقے سے پرسیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تو لیڈرشپ، ٹاپ لیڈرشپ سے بات ہونی چاہیے. فارن آفس کیا کرے گا بیچارہ؟ صحیح. بہت شکریہ شریر رحمان صاحبہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی. سجاد ترین صاحب معروف شخصیت ہیں سینیٹر شریر رحمان. اب ایک تو انہوں نے 2 بڑی اہم باتیں کی. ایک تو پلیٹ فارم کے حوالے سے بھی وہ یہ میرے خیال میں یہ سمجھتی ہیں کہ سفارتی سطح پہ ہمیں کچھ دیگر پلیٹ فارمز کی جانب دیکھنا ہوگا، یعنی ہماری جو سفارتی سمت ہے اس کی جانب بھی دیکھنا ہوگا. پالیسی ظاہر ہے وہ اوپر سے آتی ہے. اور دوسرا یہ معاملہ جو ابھی وہ ذکر کر رہی تھی کہ سنجیدگی اور میچورٹی حکومت کی، آپ کی کیا رائے، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ یہ ایک اپوزیشن کا یہ بیان ہے یا ایک سیاسی شخصیت کی یہ بات ہے کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا جو وہ باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ کشمیر پر ہونا چاہیے تھا کہ ہماری ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوتی. دیکھیں ملک کو جو بڑے درپیش مسائل ہیں ان میں کشمیر بھی ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور کشمیر پر آپ کو یاد ہوگا ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے کشمیر پر جو ہے 1000 سال تک جنگ لڑیں گے. کشمیر ہمارا شاہ رہ گیا. اگر کشمیر کی طرف ہم پوری قوم متحد نہیں ہوں گے تو پھر دنیا ہمارا کیا ساتھ دے گی؟ ابھی OIC گروپ کی جیسے میں نے پہلے بات کی، اسی بات کو شہری رحمان صاحبہ نے بھی دہرایا، اور انہوں نے یہ کہا کہ OIC سے کوئی زیادہ توقع نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ OIC کی پہلے جو ہمدردیاں تھیں وہ انڈیا کی طرف زیادہ تھی. انڈیا کی طرف زیادہ وہ مائل ہو رہے ہیں. اور ان کے ہمارے جو عرب اس OIC میں جو ہمارے عرب ممالک دوست ہیں، جو ہمارے عرب دوست ہیں جن کے لیے ہم جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں،
افسوس یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں بہت مایوس کیا ہے، نہ صرف ہمیں مایوس کیا بلکہ انہیں کشمیر کے جو مسلمان ہیں ان کو بھی مایوس کیا، اور میں سمجھتا ہوں یہ جو ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ، کشمیریوں کے ساتھ، شاید انہی کی بد دعائیں ہیں جس کی وجہ سے آج پوری دنیا جو ہے وہ کورونا کی وجہ سے وہ لاک ڈاؤن کا شکار ہے، جس طرح کشمیریوں کو اس نے لاک ڈاؤن کیا ہے۔ جی اچھا، اسی پر OIC کے پلیٹ فارم کی آپ نے بات کی، وہ یہ کہہ رہے ہیں اقوام متحدہ عمل کرائے۔ اب ظاہر ہے اقوام متحدہ کا اپنا ایک پلیٹ فارم بھی ہے، اور اس میں ہم نے گزشتہ دنوں یہ بات کی، سب کے سامنے ہے کہ سلامتی کونسل کا غیر مستقل ممبر بنا ہے انڈیا، اچھے خاصے ووٹ حاصل کیے ہیں۔ وہ ممبر بننا، غیر مستقل ممبر بننا کوئی شاید بہت بڑی بات نہ ہو ٹیکنیکلی، لیکن وہ جو ووٹنگ آئی ہے 184 ممالک نے جو سپورٹ کیا ہے وہ بذات خود ایک معاملہ ہے۔ تو اس صورتحال میں تو ممکن نہیں لگ رہا کہ کوئی زیادہ مؤثر طور پر ہماری جو ہے وہ آواز یا سنجیدہ لیا جا رہا ہے۔ یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے بیگم عابدہ حسین صاحبہ نے، آپ بھی فارمر امبیسڈر رہی ہیں، معروف شخصیت ہیں، بہت شکریہ بی بی آپ نے وقت دیا۔ آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا وزرائے خارجہ لیول کا OIC کے پلیٹ فارم پر، گفتگو کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے، اور پھر سے وہاں پہ یہ متفقہ طور پر بات ہوئی کہ کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہو۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ OIC کے پلیٹ فارم سے جو صدا بلند ہوئی ہے، ہم نے یہ درخواست کی ہے، یہ مؤثر ثابت ہوگی؟ جی ہمیں سرتوڑ کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ اقوام متحدہ میں بہت عرصہ سے یہ زیر غور رہا ہے، اور ہم سرتوڑ کوشش کریں کہ اب ان قراردادوں پہ عمل کرایا جائے، سن 28 کی قراردادوں پہ جو کہ اقوام متحدہ میں پاس ہوئی تھی عرصہ دراز پہلے، اور یہ اقوام متحدہ کا انفنشڈ ایجنڈا ہے جو کہ ان کو مکمل کرنا چاہیے۔ تو ہماری کوششیں امید ہے کہ کارآمد ثابت ہوں گی۔ آپ حکومت کو کیا تجویز کریں گی کہ حکومت کیا ایسا فارمولہ اختیار کرے جس سے اقوام متحدہ کی قراردادوں پہ عمل درآمد کرایا جا سکے؟ حکومت تو یہی کوشش کر سکتی ہے کہ ہمارے جو وہاں پہ سفیر ہیں وہ ہر ریاست کے نمائندہ سے رابطہ کریں اور ان کو باور کروائیں کہ یہ اقوام متحدہ کا انفنشڈ ایجنڈا ہے جس کو مکمل ہونا چاہیے۔ بی بی آپ کیا سمجھتی ہے اس میں جو امہ کا کردار ہے، جیسے OIC کے پلیٹ فارم پر یہ ممالک اکٹھے ہوئے ہیں، امت کے حوالے سے ایک آواز جانی چاہیے تھی، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ ان کو کتنا پھر سے یہ باور کرایا جا سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے یہ آواز بلند کریں، بلکہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے آواز بلند کریں؟ جی ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے، لیکن امہ آپ کو پتہ ہے کہ اپنا اثر کافی حد تک کھو بیٹھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بین الاسلام کی ریاستوں میں آپس میں یگانگت نہ ہے، اور جو ایران اور سعودی عرب کی خلیج ہے اس کی وجہ سے یہ عدم اتفاق جو ہے مسلمان ریاستوں کا، اس کی وجہ سے امہ غیر مؤثر ہو جاتی ہے۔ بہت شکریہ بی بی عابدہ حسین، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی۔ یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے کہ جیسے امہ کے کردار کے حوالے سے ابتدا میں بھی ہم نے بات کی کہ ایک بات شریر رحمان صاحبہ نے کی، بی بی نے بھی وہ بات کی کہ اب ایک تو ان کا اپنی جو آواز ہے وہ کوئی زیادہ مؤثر نہیں ہے، لیکن کچھ ممالک، کیا ترین صاحب آپ نہیں سمجھتے جو ممالک شریک تھے OIC کے اجلاس میں اور جن کو پاکستان نے درخواست کی تھی کہ وہ یہ آواز بلند کریں، کیا وہ کچھ معاملات کو آگے نہیں بڑھا سکتے؟ بالکل ہی پاور لیس ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ تھوڑی سی بات میں OIC پہ کرنا چاہتا ہوں۔ OIC کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم آپ دیکھ لیں ہمارے دونوں مہمان نے، دونوں سابقہ امبیسڈرز ہیں اور دونوں امریکہ میں رہی ہیں، شریر رحمان صاحبہ بھی وہیں رہی ہیں، بیگم عابدہ حسین بھی وہیں رہی ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ OIC جو ہے نا وہ اس میں کوئی رول نہیں ہے اس کا کہ امہ کے مسائل حل کر سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا ایک کوشش ہوئی تھی کہ OIC کے علاوہ کوئی مسلمانوں کے لیے کوئی علیحدہ پلیٹ فارم بنایا جائے، جس میں ایران ہے، جس میں ترکی ہے، جس میں ملیشیا ہے، انڈونیشیا، یہ ممالک مل کر، آپ کو یاد ہوگا اس پہ ایک کانفرنس بھی ہوئی تھی، لیکن معلوم نہیں ہماری کیا مجبوریاں تھیں کہ ہمارے پرائم منسٹر نے خود وہاں بات کر کے، یہ اقوام متحدہ میں انہوں نے خود بات کی تھی اور وہ بات کر کے وہ اس اجلاس میں نہیں گئے۔ بعد میں بہت ساری خبریں آئیں کہ شاید سعودی عرب کا کوئی دباؤ تھا
یا کچھ اور عرب ممالک کی طرف سے کہا گیا تھا کہ جی آپ وہاں جائیں گے تو پھر آپ کی ہم لیبر واپس کر دیں گے یا اور کوئی وہ مسئلہ حل کریں گے. دیکھیں لیبر تو اب بھی ہماری واپس آ گئی ہے, اور اس وقت بھی ایسی بات نہیں تھی کہ میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر اگر چلے جاتے تو سعودی عرب کو ساری ہماری لیبر واپس بھیجتا. ہم بھی سعودی عرب کے بہت کام آتے ہیں. ہماری جو وہاں بہت ساری سیکورٹی کے لوگ ہیں جو ان کے جو شاہی خاندان کی سیکورٹی کر رہے ہیں, اور بہت ساری جگہوں پر ہمارے لوگ موجود ہیں, تو پھر ہم کہتے ہیں جی ان کو بھی واپس کر دیں. لیکن یہ بات جیسے شہری رحمان صاحبہ نے کہا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں, اور ہمیں وہ فیصلے کرنے چاہیے جو ہمارے ملک کے مفاد میں ہوں, ہمیں کسی دوسرے کے مفاد میں نہیں کرنے چاہیے. سعودی عرب جو ہے ہمارا دوست ہے, لیکن ہمیں اپنے فائدے میں دیکھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کانفرنس ہوئی تھی, اگر اس کانفرنس میں پرائم منسٹر عمران خان چلے جاتے تو مسلمانوں کے لیے ایک نیا پلیٹ فارم ایسا بن سکتا تھا جس میں مسلمان اپنے مسائل کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کر سکتے تھے. لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا, اور او آئی سی سے مجھے کوئی امید نہیں لگتی جی کہ او آئی سی کوئی رول کر سکے. اچھا, اسی پر جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک جانب تو او آئی سی کا پلیٹ فارم ہے, دیگر پلیٹ فارمز بھی ہیں. اس پلیٹ فارم سے ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ جو سیکرٹری جنرل ہیں اقوام متحدہ کے, وہ اس معاملے کو آگے بڑھائیں اور وہ انڈیا پر دباؤ ڈالیں کہ بالخصوص ایل او سی پر بھی اشتعال انگیزی, سویلین آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور پھر کشمیر کا معاملہ بھی ہے. لیکن یہاں پہ جو سائلنس ہوئی ہے, جو خاموشی ہوئی ہے 5 اگست والے اقدام کے حوالے سے, اس کا پوائنٹ جو ہے وہ کسی حد تک ہمیں مسنگ نظر آ رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں جو جس میچورٹی کی بات کی جا رہی تھی اندرونی طور پر, کیا اس کی کہیں کمی ہے, کوئی ایسی خامی رہ گئی ہے؟ کیونکہ یہ تو وہ پوائنٹس ہیں جو آپ جانتے ہیں, میں جانتا ہوں, اس ملک کا ہر شہری جانتا ہے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ میں ایک دفعہ جب یہ 5 اگست کے بعد جو ہمارے معاملات خراب ہوئے اور انڈیا نے ایل او سی پر فائرنگ بھی کی, اور وہ جو کشمیر مقبوضہ کشمیر کا جو اسپیشل سٹیٹس تھا وہ ختم بھی کیا, تو میری کچھ ڈپلومیٹ سے ملاقات ہوئی. تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ انڈیا بات چیت نہیں کر رہا. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں بات چیت نہیں کر رہا, کرتارپورہ پہ تو آپ بات چیت کر رہے ہیں ان کے ساتھ, تو آپ ادھر مقبوضہ کشمیر پہ بھی بات کریں, آپ بات کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں ایک ہی وقت میں ہم 2 کام کر رہے تھے کہ ہم ایک طرف لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ یہ اسپیشل سٹیٹس انہوں نے ختم کیا, کشمیریوں پہ ظلم کر رہے ہیں, لاک ڈاؤن کر رہے ہیں, ہم سے کشمیر کے ایشو پہ بات نہیں کرتے, اور دوسری جانب ہم خود جو ہے دنیا کو بتا رہے تھے کہ ہم کرتارپورہ کھولنے جا رہے ہیں, وہاں کوریڈور بنانے جا رہے ہیں, اور ہماری ان سے بات چیت ہو رہی ہے اور سارے معاملات ہو رہے ہیں. تو دنیا جو ہے نا, ہم خود اگر کوئی چیز دنیا کے سامنے نہیں لائیں گے تو پھر دنیا ہمارے لیے بھی اس طرح کھڑی نہیں ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو عرب ممالک سے توقعات تھیں وہ توقعات اب ختم ہو گئی ہیں, اور ہمیں خود بھی اب سوچنا چاہیے, نئے راستے تلاش کرنے چاہیے, کیونکہ اب ہمیں نئے دوست دنیا میں بنانے ہوں گے, اور ہمیں اپنے پڑوسیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. ہم اپنے پڑوسی نہیں بدل سکتے, ہمیں پڑوسیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا, پڑوسیوں کو اعتماد میں لینا ہوگا, پڑوسیوں کے درمیان کوئی ایسی غلط فہمیاں جو ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا. کیونکہ ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ تمام ممالک جو ہیں وہ اپنے اپنے مفادات کی بات کرتے ہیں, امہ کی کوئی بات نہیں کرتے, نہ وہ امہ کے مسائل کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. یہ 5 اگست کے بعد ہمیں اس کا بالکل واضح ہو گئی یہ صورتحال ہم پہ, اب ہمیں ان سے توقع نہیں رکھنی چاہیے. اچھا, اب اسی پر ظاہر ہے جب صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے, اور ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ ایک جانب تو ظاہر ہے انڈیا کے اپنے حالات اس نوعیت کے ہیں کہ ان کی عوام جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے, کشمیر کے حوالے سے بھی دنیا جانتی ہے, بہت بہرحال ہائی لائٹ بھی ہوئے ہیں وہ معاملات. یہ وہ وقت تھا کہ جب ہم سیاسی طور پر اور سفارتی طور پر بالخصوص ان کو تنہا کر سکتے تھے. ہمارے پاس ایک ٹائم تھا, اور اس دوران میں جب ہم کرتارپور راہداری کا بھی آپ نے ذکر کیا, ہم نے وہ کھولا, ہم نے ایک اچھی خندہ پیشانی کا جو ہے وہ ثبوت دیا. لیکن اس کے باوجود سفارتی سطح پہ ہم وہ جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے تھا وہ آبجیکٹو حاصل نہیں کر سکے ابھی تک. دیکھیں سفارتی سطح پر بھی لوگ اس وقت ہماری طرف متوجہ ہوں گے جب ہم اپنے ملک کے اندر ایک یکجہتی پیدا کریں گے. دیکھیں جب آپ کو یاد ہوگا جب دہشت گردی کا معاملہ ہوا تھا اور پشاور میں اسکول پر جب بچوں کا قتل عام کیا گیا تھا, تو وہ تمام تر اختلافات کے بعد اس وقت کی حکومت اور اپوزیشن لیڈرز نے سب ایک جگہ متفق ہو گئے اور ایک کانفرنس کرائی گئی, ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی, جس کی وجہ سے اس دہشت گردی کا اس ملک میں خاتمہ ہوا. دیکھیں جب ایسے مسائل آتے ہیں تو ہم سیاسی اختلافات کو بھلا دیا جاتا ہے, پھر ملک کے لیے قوم کے لیے جمع ہو جاتے ہیں ایک جگہ پر.
آپ دیکھ لیں کہ پرائم منسٹر عمران خان کے بارے میں ابھی آپ کو شہری رحمان بتا رہی تھی کہ وہ اس بریفنگ میں نہیں آئے جو اپوزیشن لیڈر وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ ساتھ کمرے میں بیٹھے رہے، وہ اس بریفنگ میں نہیں آئے۔ جب پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ قوم کو متحد نہیں کرنا چاہتے، وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے نہیں چلنا چاہتے، تو پھر جب ہمارے اپنے اندر اختلافات ہوں گے تو ہم دنیا کو کس طرح میسیج دے سکیں گے؟ دیکھیں نریندر مودی جو ہیں وہ ایسے راستے پر چل پڑے ہیں جس سے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا بکھرے گا اور انڈیا کی تباہی و بربادی ہوگی۔ وہاں پر اقلیتوں کو بہت برا حال ہے، وہاں مسلمان نہیں، مسلمانوں کے علاوہ جو اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ بھی بہت ظلم ہو رہا ہے۔ یہ ایسا وقت تھا کہ جو ہم پوری لیڈرشپ جو ہے، پوری قیادت جو ہے وہ ہماری جمع ہو جاتی ہے، اور جو لوگ دیکھیں ہماری جو ساری لیڈرشپ ہے ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں، جیسے صدر زرداری صاحب کے ایران سے بہت اچھے تعلقات ہیں، اسی طرح ہمارے جو پرائم منسٹر رہے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب، ان کی ترکی کی لیڈرشپ سے بہت اچھے تعلقات ہیں، خود میاں شہباز شریف کے ترکی کی لیڈرشپ سے اچھے تعلقات ہیں۔ اسی طرح یہ مختلف لیڈرز کے گروپ بنا کے مختلف ممالک میں بھیجنا چاہیے تھا اور بتانا چاہیے تھا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور یہ انڈیا نے ظلم کیا ہے کشمیریوں کے ساتھ۔ لیکن یہ اسی وقت ہی ہو سکتا ہے نا جب ساری لیڈرشپ کو آپ متفق کریں، ایک ایجنڈے پہ لائیں، کو آل پارٹیز کانفرنس کریں اور بتائیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ پرائم منسٹر عمران خان ایسا کر پائیں گے، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ ایسا کیوں نہیں کرنا چاہتے۔ دیکھیں وہ پرائم منسٹر ہیں، ان کے پاس جو ہے ساری انفارمیشن جو ہے وہ بڑی فلٹر ہو کے آتی ہے۔ اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ ناکامیاں ہوئی ہیں جی کشمیر کے ایشو پر۔ اس حوالے سے مزید بھی گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ہنگامی اجلاس وزرائے خارجہ لیول کا OIC کے پلیٹ فارم پر بلایا گیا، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس سے خطاب کیا، گفتگو کی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو مسلسل اشتعال انگیزی بڑھ رہی ہے انڈیا کی لائن آف کنٹرول پر، اس کی جانب اور کشمیر کے معاملے پر توجہ دلائی جا سکے۔ ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ماہر بین الاقوامی امور ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے علم میں ہے یہ پلیٹ فارم پر گفتگو کی گئی OIC کے پلیٹ فارم پر وزرائے خارجہ کے لیول پہ، اس پہ ایک تو یہ کہا گیا کہ سیکریٹری جنرل جو ہے اقوام متحدہ کا وہ بھارت پر دباؤ ڈالے، اور دوسرا کشمیر میں وفود کو، انٹرنیشنل سطح کے جو وفود ہیں ان کو دورے کی اجازت دی جائے، یہ مطالبہ کیا گیا آج کے OIC کے پلیٹ فارم سے۔ آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ ایک تو بذات خود یہ پلیٹ فارم کتنا مؤثر ہے، اور دوسرا یہ جو مطالبات کیے گئے یہ کتنی حد تک اس صورتحال اس کشیدگی میں کمی کرنے کے لیے کردار ادا کر سکیں گے؟ دیکھیں ابھی تک آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ OIC جو ہے ابھی تک مؤثر طریقے سے کشمیر کے اوپر جو موومنٹ نہیں کرتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ OIC ایک بہت اہم پلیٹ فارم ہے، کیونکہ نہ صرف یہ تمام اسلامی ممالک کے سربراہوں کو ایک ساتھ لے کے آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ ریزولوشن جو ہیں پابند بھی کر سکتی ہیں، جس کے تحت ہندوستان کے اوپر سینکشنز لگائی جا سکتی ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ یہ آئے گا کہ جو وزرائے خارجہ ہیں کیا خاص طور سے بالخصوص جو اہم ممالک ہیں، کیا وہ ہندوستان کے اوپر وہ اقتصادی سینکشنز لگا سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ہندوستان کے اوپر پریشر بلڈ کریں۔ لیکن اگر آپ یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت اہم نہ صرف پیش رفت ہوگی، لیکن بڑی حد تک ہندوستان کے اوپر وہ اقتصادی پریشر آپ جنریٹ کر سکیں گے جو اس وقت ہندوستان نے کشمیریوں کے اوپر ہندوستان کے اندر کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر ماریہ، ہمارے کئی عرب ممالک جو ہیں ان کی تو بہت زیادہ سرمایہ کاری ہے انڈیا میں، تو وہ کیسے ان کے خلاف بات کریں گے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ OIC اجلاس میں انہوں نے تو ان کی وزیر خارجہ کو بھی بلایا ہوا تھا۔ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ OIC کے اندر بھی مختلف ممالک ہیں، بالخصوص جب آپ سینٹرل افریقن اسٹیٹس کو دیکھتے ہیں یا افریقی ممالک کو دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو مشرق وسطیٰ کے جو لوگ ہیں، ساتھ اس کے ساتھ ملیشیا بھی موجود ہے۔ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ اقتصادی سینکشنز نہیں لگائی جاتی ہندوستان کے اوپر، یا اس سے پریشر نہیں بلڈ کیا جاتا، تو اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے زمینی طور پہ، اس سے اس خطے کے اندر ایک جنگ کا سما بھی بن سکتا ہے، اور ایک جنگ بھی ہو سکتی ہے جو ہندوستان پاکستان کے درمیان یا ہندوستان اور چین کے مابین ہو سکتی ہے۔ ایسی صورتحال میں جو تمام تر اقتصادی روابط ہیں، وہ جو تمام تر اقتصادی طاقت ہے، وہ ساری کی ساری مرہون ملت ہو جائے گی اس خطے کی جنگ کی، آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں جنگ کے دہانے تک پہنچنے میں، اور اس وقت یہ تمام تر اشتعال انگیزی جو ہندوستان کی طرف سے کی جا رہی ہے، تو یہ ایک فیصلہ ہے جو ان کو کرنا ہوگا کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اقتصادی جو انویسٹمنٹس ہیں ہندوستان کے اندر وہ بچیں، تو وہ ہندوستان کی حکومت کو
کے اوپر پریشر ڈالیں یا ان پہ سینکشنز ڈالیں تاکہ جو جنگ کی صورتحال ہے جو خاص طور پہ بالخصوص لائن آف کنٹرول کے اوپر ہے جیسے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا اس کو اس طرف نہ لے کے جائیں. جہاں جو اس وقت صورتحال اس وقت لداخ میں چین اور ہندوستان کے درمیان ہے اگر وہ بھی آگے بڑھتی ہے اگرچہ مودی نے یہ کہا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا اور ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں سرنڈر کر دیا ہے وہ تمام تر علاقے لیکن اس کے باوجود حقیقت تو یہی ہے کہ صورتحال اچھی خاصی کشیدہ ہے اور زمینی طور کے اوپر ہندوستان اپنی خفقی کو مٹانے کے لیے پاکستان پہ کسی قسم کا فالس فلیگ آپریشن کر سکتے ہیں. ایسی صورتحال میں ظاہر ہے پاکستان اپنی مرضی کے مطابق جواب دے گا جو خطے میں ایک بڑی تباہی کا سبب بنے گا. ڈاکٹر صاحب ہماری سفارتی ڈائریکشن کیا یہی ہے جس کی جانب آپ نے اشارہ دیا کہ جو OIC پلیٹ فارم کے ممبر ممالک ہیں وہ اقتصادی طور پر بائیکاٹ کریں انڈیا کا, اور کیا آنے والے حالات میں چلے ماضی میں تو جو ہوا کیا آنے والے حالات میں آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ صورتحال بن سکتی ہے؟ دیکھیں صورتحال یقینی طور پہ بن سکتی ہے. اس وقت آپ کو دو طرح کے چیلنجز ہے بین الاقوامی سطح کے اوپر. ایک تو یہ ہے کہ جو بین الاقوامی لیڈرشپ ہے جو اقوام متحدہ سے آپ ہمیشہ سمجھتے رہے ہیں کہ جب بھی کوئی علاقائی صورتحال بگڑتی ہے تو اقوام متحدہ متحرک ہوتی ہے لیکن اس وقت اقوام متحدہ بالکل غیر فعال ہے اور کشمیر کے معاملے میں تو بالکل ہی غیر فعال نظر آئی ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ریجنل سیکیورٹی پارٹنرز ہیں آپ کے وہ اس وقت بڑی تیزی سے اس وقت آپ کی حمایت میں نہ صرف موجود ہے جیسے کہ چین لیکن انہوں نے بہت سارے عملی اقدامات بھی لیے ہیں. اگر ہم اقتصادی پریشر جنریٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم بڑی حد تک کنسیشنز لے سکیں گے کشمیری عوام کے لیے کشمیر کے لیے اور اس صورتحال پہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ قابو پا سکیں گے جہاں ہندوستان کا یہ جو غاصبانہ قبضہ ہے اس کے اندر کچھ لیوریج آپ کے پاس آئے تاکہ کشمیریوں کے لیے کچھ صورتحال بہتر ہو. لیکن اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں اور آپ کی اقتصادی اور آپ کی خارجہ پالیسی اس طرف میں نہیں چلتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی مشکل کا سبب بھی بن سکتا ہے اور اس خطے کے اندر بڑی آسانی سے یہ آپ وار کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن ابھی تو جو حالات لگ رہے ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے ہاں ہم ابھی تک سفارتی طور پر وہ لابینگ نہیں کر پائے جو کہ ہم نے ابھی گزشتہ دنوں میں دیکھا کہ سلامتی کونسل کی غیر مستقل ممبرشپ پہ جو ووٹنگ آئی ہے 184 ممالک نے سپورٹ کیا ہے انڈیا کو تو اس میں تو ابھی تک اس کا ہمیں پلڑا بھاری دکھائی دے رہا ہے اس کے باوجود کہ خود داخلی طور پر بھی وہ انتشار کا شکار ہے سرحدوں پر بھی تناؤ ہے. دیکھیں اس کے پیچھے ان کے جو تعلقات ہیں بالخصوص جو ان کے عسکری تعلقات ہیں برطانیہ کے ساتھ فرانس کے ساتھ UAE کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ اس کے پس پش وہ ملینز آف ڈالرز کے وہ تمام اقتصادی روابط بھی ہیں اور اقتصادی معاہدے بھی ہیں جو ابھی بھی لداخ کے بعد بپن راوت صاحب نے کہا ہے کہ وہ امریکہ سے کچھ چیزیں خریدیں گے کچھ جنگی سامان خریدیں گے تو وہ بہت ساری ایک آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں ڈیفینس انڈسٹریل کمپلیکس ہے. لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ چیزیں ایک طرف زمینی صورتحال ایک طرف اگر تو یہ حملہ کرتے ہیں جیسے 26 فروری کو انہوں نے کیا تو آپ نے اس کا جواب 27 فروری کو دیا اور وہ آپ نے زمینی پلین کے اوپر دیا. اسی طرح اگر وہ اس وقت کوئی فالس فلیگ آپریشن کرتے ہیں آپ کے خلاف تو آپ اس کا جواب بھی زمینی طور پہ دیں گے. اور ایسی صورتحال میں وہ جو تمام تر کنٹینجنسی پلاننگ ہوتی ہیں اور تمام تر جو سوچ ہوتی ہے وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہے کیونکہ جو زمینی خد و خال ہے کسی بھی صورتحال کے وہ جان پکڑ جاتے ہیں اور صورتحال لوگوں کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور پھر بڑے مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں جیسے کہ اس وقت مودی صاحب کو کرنا پڑا لداخ کے اندر چین کے ساتھ جہاں انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی علاقہ ہی نہیں ہے جب حقیقت اس کے برعکس ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحب آپ نے قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی. سجاد صاحب ایک مختلف ویو سامنے آیا ہے اور وہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ تاثر ہے کہ OIC کے پلیٹ فارم جو ہے وہ غیر مؤثر سے ہے کبھی کچھ نہیں کیا ظاہر ہے اس کی ایک تاریخ بھی ہے لیکن جو پوائنٹ ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے بھی اٹھایا وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر ہم ان ممالک کو مسلم امہ کے جو ممالک ہیں ان کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ وہ اقتصادی بائیکاٹ کریں تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہو سکتی ہے ہم بہت سے اہداف حاصل کر سکتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں میں ڈاکٹر ماریہ کی بات بہت غور سے سن رہا تھا. یہ خواہش تو ہو سکتی ہے ایسا ہوگا نہیں. میں آپ کو عرض کروں ایک ماضی کا واقعہ کہ ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا بابری مسجد سے پہلے گرا دی گئی تھی تو پاکستان میں کئی مندر گرا دیے گئے تھے لوگوں نے جذباتی ہو گئے لیکن سعودی عرب کی جانب سے کچھ نہیں کہا گیا تھا. میں سمجھتا تھا کہ سعودی عرب اگر صرف ان کے ساتھ اپنے امپورٹ ایکسپورٹ کے تعلقات ہی ختم کر دیتا تو وہ ایک نہیں 4 مسجدیں بنا دیتے. تو انہوں نے بالکل ایسا نہیں کیا لیکن جب انڈیا میں ایک طاعون کی بیماری ہے جو چوہوں سے پھیلتی تھی تو انہوں نے سعودی عرب نے انڈیا کے جہاز واپس فضا سے جہاز واپس بھیج دیے تھے کہ ہمارے ہاں لینڈنگ نہ کی جائے یہ بیماری نہ ہو.
تو میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر ماریہ سلطان نے جو باتیں کی ہیں یہ خواہش ایک اچھی ہو سکتی ہے، لیکن زمینی حقائق بالکل اس کے برعکس ہیں۔ عرب ممالک جو ہیں وہ انڈیا کے بہت قریب ہیں، وہ وہاں سرمایہ کاری کر رہے ہیں، اور اسی لیے ہی وہ انڈیا کا کوئی مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہو پا رہا، کشمیریوں پہ وہ ظلم کرتا جا رہا ہے۔ یہ وہی عرب ممالک ہیں، آپ دیکھ لیں ان کے سامنے فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ظلم کی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پچھلا 1000 سال میں جتنا ظلم آپ دیکھ لیں انسانیت کا کہیں نہیں ہوا ہوگا، جو فلسطینیوں کے ساتھ ہوا، جو کشمیریوں کے ساتھ ہوا، تو فلسطین پہ بھی آپ دیکھ لیں عرب ممالک کا جو رول ہے وہ کیا رول ہے، وہ بالکل خاموش ہیں۔ بلکہ آپ کو اب میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا یہاں ٹیلی ویژن پر، جو عرب ممالک کے تعلقات ہیں اور ان کے وہ ویسے وہ کہتے ہیں جی ہمارے اسرائیل سے تعلقات نہیں ہیں، لیکن ان کے لوگ وہاں جاتے ہیں، ملتے ہیں، یہ خبریں چھپتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کئی جو اسرائیل کے اخبارات ہیں ان میں خبریں چھپی ہیں کہ فلاں کا انٹیلیجنس چیف آیا، فلاں کا آیا، پھر تردیدیں تو چلتی رہتی ہیں نا۔ تو عرب ممالک تو اس طرف بڑھ رہے ہیں، وہ بجائے فلسطین کے وہ جو ہے اسرائیل سے تعلقات اپنے بنانے جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے امہ کا جو رول تھا وہ بالکل ختم ہو گیا ہے، اور ہمیں کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ جو امہ ہے کچھ کرے گی، ہمیں نئے راستے تلاش کرنے چاہیے، نئے راستے تلاش کرنا ہوگے۔ اور یہ اب تک کی ایک زمینی بہت بڑی زمینی حقیقت ہے، ایک تلخ حقیقت ہے کہ یہ جو سفارتی تعلقات ہیں یہ اقتصادی تعلقات کے تابع ہیں، یہ آج کی ایک زمینی حقیقت ہے، اور اسی کے تحت یہ معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب تک اس جانب نہیں دیکھا جائے گا تو شاید معاملات اس طرح سے زیادہ مؤثر نہیں ہو سکتے۔ اچھا، دوسرا ایک اہم معاملہ جو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے سجاد ترین صاحب، وزیر اعظم صاحب نے کورونا کی جو پالیسی ہے ہماری، اب پتہ نہیں آپ اس پہ کیا کہتے ہیں، مجھے تو ابھی تک یہ بھی پتہ نہیں کہ کوئی پالیسی بھی ہے ہماری، لیکن ایس او پیز پر عمل درآمد کے حوالے سے کہا جا رہا ہے۔ لاک ڈاؤن پر وزیر اعظم صاحب نے پھر کہا کہ جناب میری تو صوبوں نے نہیں مانی، میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی وجہ سے جو معاشی صورتحال ہے وہ بھی خراب ہوتی ہے، اور پھر بذات خود اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب آہستہ آہستہ تمام صوبے جو ہیں وہ اس بات پر آ رہے ہیں کہ جو ہاٹ سپاٹ ہیں وہاں پہ جا کے لاک ڈاؤن کیا جائے، پورے ملک کو لاک ڈاؤن نہ کیا جائے، ایس او پیز پر زیادہ زیادہ عمل درآمد کروایا جائے، اور ڈونر جو ہیں وہ آگے ہیں۔ تو وہ عزم جو پہلے دن انہوں نے اپنا موقف جو ہے وہ دہرایا کی تھی، بات کی تھی، اس کو پھر دہرایا ہے آج انہوں نے، اور پھر یہ کہا ہے کہ صوبوں نے اس وقت نہیں مانا، میں آج صحیح ثابت ہوا ہوں۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں، وہ صرف اسلام آباد 14 کلومیٹر شہر کے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ تمام دیکھیں جب کرونا آیا، میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ 26 فروری کو پہلا کیس جو ہے وہ سامنے آیا تھا پاکستان میں۔ اچھا صاحب، آپ کا موقف لیتا ہوں کیونکہ ہمیں ابھی زاہد خان صاحب نے جوائن کیا، وہ ذرا جلدی میں بھی ہیں، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں، ان کا موقف لے لیتے ہیں۔ زاہد خان صاحب رہنما ہیں ANP کے۔ زاہد خان صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا۔ آپ سے یہ ہم جاننا چاہیں گے کہ وزیر اعظم صاحب نے آج لاک ڈاؤن کے حوالے سے پھر یہ کہا کہ صوبوں کو بھی اس بات پر آنا پڑا جو میں پہلے دن سے کہتا تھا کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، صرف جو علاقے زیادہ متاثر ہیں وہاں لاک ڈاؤن کیا جائے، اور عوام جو ہے ایس او پیز پر بھی عمل کرے، معیشت بھی چلتی رہے، بیماری سے بھی بچا جائے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں میرے خیال میں جو یہ بات یہ کہتا ہے کہ میرے صوبوں نے بات نہیں مانی، تو اس سے اور نااہل بندہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک ملک کا وزیر اعظم ہے، اور اس کے بعد میں اگر وزن ہوتا تو شاید سارے صوبے مان لیتے، لیکن یہ ڈکٹیٹرشپ استعمال کر رہا ہے۔ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوتی ڈیموکریسی میں، یہ اس کے اپنے لوگ تو جو سامنے بیٹھے ہوتے تو بولنے والے نہیں ہوتے، لیکن ظاہر ہے کہ چاروں صوبوں کی چیف منسٹر بیٹھے ہوتے، آزاد کشمیر کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے رائے لیتے اور کنسنسس بناتے ہیں، لیکن اس میں اہلیت وہ تھا نہیں، نہ ہے۔ اور یہ جو لاک ڈاؤن کی بات کر رہے، لاک ڈاؤن جس ملک نے کیا ہے وہ آج خوشی کی طرف جا رہے، لیکن ہم نے نہیں کیا، تو ہمارے ابھی ہمارے اموات کس حد پر جا رہے، اور ہماری جو کورونا کی جو وائرس ہے وہ کتنے پھیل رہے پورے ملک کے اندر، اور یہ جو رپورٹ آ رہی ہے یہ بہت کم ہے، کیونکہ دیہاتوں میں نہ کوئی اسپتال جا رہا ہے، لوگ گھروں کے اندر مرتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں لاش نہیں مل رہی ہے، تو لوگوں نے تو بہت اس چیز کو اور لیا ہے، اور یہ ساری جو غلطی تھی یہ اس وزیر اعظم کی تھی، وہ اس کی نااہلی تھی، اس نے نہ تو سارے صوبوں کو کنونس کیا، نہ اپنے آپ کو کنونس کیا، نہ عوام کو کنونس کیا، اور آج یہ صورتحال آپ کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ نقصان ہو گیا۔ ابھی اسلام آباد تو اس کے انڈر آتا ہے، ایک ڈسٹرکٹ ہے، اس میں جو آپ کے بات ہوئی ہے، اس میں جو آپ کی کورونا کی جو وائرس جس طریقے سے پھیل گیا، تو یہ ویسے باتیں ہیں، بس اس میں وہ جو صلاحیت قیادت کی ہوتی ہے وہ نہیں ہے، اور اس وجہ سے یہ ملک کو نقصان ہو رہا ہے۔
زاہد خان صاحب سجاد ترین بول رہا ہوں. یہ جو سیاسی رہنماؤں کے درمیان جو تلخی ہے، اس تلخی کی وجہ سے عوام بہت سفر کر رہے ہیں. کرونا جو ہے وہ بہت پھیل گیا ہے اور لوگ بہت پریشان ہیں. یہ اب سیاسی تلخی کا عوام کو کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ دیکھیں، آپ بالکل سجاد ترین صاحب صحیح کہتے ہیں. اس ملک کے اندر کبھی بھی ایسا وزیر اعظم نہیں آیا ہے کہ جو وہ ڈکٹیٹر اپنے آپ کو سمجھے اور وہ کہتے ہیں کہ میں الکی کل ہوں. جب ہمیشہ کے لیے ایسی بات ہوتی ہے، جب ملک کے اوپر ایسے عذاب آتی ہے. آپ کو یاد ہوگا ایف ایس کا واقعہ ہوا اور یہ دہشت گردی تھی، تو جب ہم حکومت میں تھے تو ہم سارے پولیٹیکل اس کی سمیت، اس کی پارٹی کی سمیت سب کو بلاتے تھے اور مشورہ کرتے تھے. اب یہ تو کسی کے ساتھ جو اپوزیشن ہے اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا ہوئے. وہ کہتے ہیں سارے جیلوں میں ڈال دو اور میں اکیلا بیٹھوں حکمرانی کروں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا. ڈیموکریٹک کنٹری میں یہ نہیں. یہ چائنا کے حکمرانی کو سوچتے ہیں، یہ سعودیہ کے حکمرانوں کا سوچتے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہوتا ہے. اگر جب ایک بندے کے اندر خود جمہوریت انداز نہ ہو، جب وہ خود جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتا اور اس کو پتہ بھی ہے اس سے کوئی اور بات نہیں ہے، کیونکہ وہ تو سلیکٹ نہیں ہے، وہ الیکٹ نہیں ہے، سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے. تو اس کو پتہ ہے کہ میں نے جن لوگوں کو گلایا وہ نہ اپنے ممبرز کی بات سنتے ہیں نہ اپنے لوگوں کی بات سنتے ہیں، اور اس لیے غلط پیسہ لے کرتے. اب یہ آٹا اور شوگر کہ جو کرائسس ہوئی، جو پیٹرول کے کرائسس ہوئے، اس کی ذمہ دار پورے وزیر اعظم ہی ہوتا ہے نا. کیونکہ یہ ساری چیزیں اس کے اگر اس نے ایکسپورٹ کرنے کی اگر اجازت نہ دی تھی تو سبسڈی بات بڑی نہیں ہوتی. سبسڈی تو ہر ایک چیز پہ دینے ہوتی ہیں. وہ تو آپ کو جو آپ کے جتنے بھی انڈسٹریز ہے وہ سب جب باہر مال بیچے تو آپ تو دیتے ہو. لیکن اس بدقسمتی ملک میں جب اس وقت جو وزیر اعظم مسلط ہے وہ نااہل ہے، اور اس نااہلی کی وجہ سے پورا قوم سفر کر رہے. اپوزیشن تو اپنے ہاتھوں میں ڈالا ہوا ہے. اپوزیشن جب ان کی بات کرتا ہے تو نیب کو بس تیار بٹھائے ہوئے. نیب کو جو خود نیب کا چیئرمین اس وقت بیٹھے وہ کتنے اخلاق سے گرا ہوا آدمی ہے. وہ تو خود کرپٹ ہے، وہ موریلی کرپٹ ہے. جو بندہ موریلی کرپٹ ہو وہ کیا احتساب کر سکے گا؟ وہ اس ملک کے لیے بربادی کا سبب بنے گا جس طرح بنا ہوا ہے. جی زاہد خان صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی. اب سجاد ترین صاحب، ظاہر ہے یہ ایک جانب ابھی تنقید جو ہے وہ اے این پی کے رہنما ہیں وہ کر رہے ہیں کہ ان کی نااہلی ہے کہ صوبہ، لیکن وزیر اعظم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شکر ہے کہ صوبوں نے میری بات مان لی اور اب ماننے کے نتیجے میں اب صورتحال بہتر ہوگی. گو کہ آئندہ انہوں نے کہا کہ اگلا مہینہ مشکل ہے کیونکہ ایک جانب کرونا ہے، دوسری جانب غربت سے عوام کو نکالنا ہے. تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا تو موقف صحیح ثابت ہوا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، آپ پرائم منسٹر عمران خان کی ساری تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں جب سے کرونا آیا ہے. کبھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اپریل کے مڈ میں آ کے جو ہے یہ عروج پر ہوگا اور بہت مسائل پیدا ہوں گے. پھر یہ کہا گیا کہ نہیں جی اپریل میں نہیں ہوگا، مئی میں جو ہے اس کا عروج ہوگا اور مئی کے مڈ میں بہت صورتحال خراب ہو جائے گی. پھر اسی طرح کہا گیا جی جون میں. اب جناب جولائی اور اگست کی باتیں ہو رہی ہیں، اور جو اسد عمر صاحب باتیں کر رہے ہیں وہ بھی دل ہلا دینے والی باتیں ہیں. میں یہ دہرانا نہیں چاہتا ان کی باتیں. یہ ساری باتیں جو ہو رہی ہیں، دیکھیں اس وقت ملک پہ جو وبا آئی ہوئی ہے یہ پوری دنیا کو اس نے لپیٹے میں لیا ہوا ہے. اس میں یہ ہونا چاہیے کہ اپوزیشن کی جو ساری جماعتیں ہیں، جو زاہد خان بھی یہ کہہ رہے تھے، پرائم منسٹر عمران خان کو اپنا دل بڑا کرنا چاہیے اور اپوزیشن کو ساتھ بٹھا کے ان سے پوچھنا چاہیے. دیکھیں اپوزیشن کی جو ٹیمیں ہیں وہ بڑی تجربہ کار ٹیمیں ہیں. اپوزیشن کے جو پاس لوگ ہیں وہ 20-20 سال اقتدار میں رہے ہیں، بقول پرائم منسٹر عمران خان کے کہ میرا ان سے مقابلہ جو 40 سال اقتدار میں رہے ہیں. تو ان سب کو بلا کر دیکھیں. یہ اس طرح نہیں ہوتا. اگر پی ٹی آئی کے لوگوں نے ووٹ لیے ہیں تو اپوزیشن کو بھی تو ووٹ ملے ہیں نا. اپوزیشن بھی تو عوام کی نمائندہ ہے. وہاں جو میاں شہباز شریف اپوزیشن لیڈر ہیں وہ بھی عوام کے نمائندے ہیں. ان کی جماعت کو بھی عوام نے ووٹ دیے ہیں، پیپلز پارٹی کو بھی عوام نے ووٹ دیے ہیں. اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی عوام نے ووٹ دیے ہیں. ان سب لوگوں کو آپ بلائیں اور بتائیں کہ یہ جو وبا ہے یہ ہمارے وسائل ہیں، ان میں آپ لوگ بتائیں جی کس طرح آگے چلنا ہے. ان کو ساتھ لے کر ایک اتفاق رائے بنا کر اگر آپ چلیں گے، ساری اپوزیشن کی رائے شامل ہوگی، تو پھر میں سمجھتا ہوں زاہد خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں، پھر اپوزیشن ایسی باتیں نہیں کرتی. پھر اپوزیشن یہ ساتھ ذمہ داری لیتی ہے کہ جناب ہم بھی ذمہ دار ہیں، ہمارے ساتھ مل کر یہ فیصلے کیے گئے، ہم ان فیصلوں میں شامل تھے. لیکن ہمارے ملک میں ایسے نہیں ہو رہا. بات یہ ہے کہ خود پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، آپ ملیں پی ٹی آئی کے لوگوں سے، جو پی ٹی آئی کا فیس ہیں وہ بیچارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹیکنوکریٹس کی ایک فوج ظفر موج جو ہے وہ اس ملک پر مسلط کر دی گئی ہے. ساری اہم منسٹریاں ان کے پاس ہیں. اگر پی ٹی آئی کے لوگ ہی کم از کم منسٹریوں میں ہوتے تو میں سمجھتا ہوں وہ پرائم منسٹر عمران خان کو کچھ بہتر مشورہ دیتے. وہ تو سارے لوگ باہر بیٹھے ہوئے چاند ایک کو چھوڑ کر، باقی جو ہیں ٹیکنوکریٹس ہیں،
تو یہ اس دفعہ جو ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں وہ اپنے حساب سے چلاتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا کیونکہ وہ عوام سے ووٹ نہیں لے کے آتے. جو عوام کے نمائندے ہیں عوام سے ووٹ لے کے آتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ عوام کے کیا مسائل ہیں، کون سی سڑکیں ہیں جو عوام کو ہم نے بنا کے دینی ہیں، مہنگائی کی وجہ کیا ہے، عوام مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے. لیکن آپ دیکھ لیں یہاں کوئی ایک مطلب آپ پوری داستان ہے یہ 2 سالوں کے دوران. شوگر کرائسس ہے، آٹے کا بحران ہے، ابھی آپ دیکھیں آٹے کا کتنا بحران ہے، آٹا نہیں مل رہا. لوگوں کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور عوامی نمائندوں کی کوئی بات سنی نہیں جا رہی. ٹیکنوکریٹ سارے فیصلے کر رہے ہیں. اگر عوامی نمائندے آئیں گے تو وہ بہتر طریقے سے مسائل بتا سکتے ہیں، ان کا حل بھی بتا سکتے ہیں. جی چونکہ وقت ختم ہو گیا، یہ بالکل عام بات ہے. چند جملے جو ہے نا وہ اپنی سب سے پہلی تقریر جو کورونا کے آنے کے بعد وزیر اعظم صاحب نے قوم سے خطاب کیا تھا وہی جملے جو ہیں وہ انہوں نے دہرائے ہیں. انہوں نے آج باقاعدہ طور پر سینہ تان کر یہ کہا کہ صوبوں نے میری بات اس وقت نہیں مانی، میری مان لیتے تو میں لاک ڈاؤن نہ ہونے دیتا، لیکن آج انہوں نے مان لیا. یہ پتہ نہیں کس بنیاد پر یہ بات ہو رہی ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ پاکستانیوں جتنی خیرات کوئی نہیں دیتا. سیلاب میں پاکستانیوں نے بڑھ چڑھ کر مدد کی تھی. ڈونرز جو ہیں وہ پیسے دینا چاہتے ہیں مگر ان کو اعتماد چاہیے. اعتماد کے لیے انہوں نے کہا ہم ویب سائٹ دے رہے ہیں اور اس ویب سائٹ پہ ہم بتائیں گے کہاں پیسہ چاہیے، کہاں لگانا چاہیے تاکہ ان کو اعتماد آئے اور لوگوں کو غربت سے نکالا جائے. تو یہ پہلے دن جو تقریر کی تھی وہی آج سامنے آئی ہے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ ساتھ ہی وزیر اعظم نے یہ بتایا ہے کہ آئندہ ماہ جو ہے وہ خاصا مشکل ہوگا. تو میرے خیال میں وہی بات ہے کہ ابھی تک ہم کسی پالیسی پر نہیں پہنچ سکے اور اس پر ہم میرے خیال میں صرف دہائی دے سکتے ہیں جو آج کی صورتحال ہے، کیونکہ معاملہ عام آدمی کی زندگی کا بھی ہے اور زندگی معاشی طور پہ بھی جڑی ہے اور صحت کے حوالے سے بھی جڑی ہے. دونوں چیزیں میرے خیال میں مختلف ممالک نے چلائی ہیں. اس پہ یقینی طور پر دیکھنا ہوگا ورنہ تنقید تو بڑھے گی. اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.